अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्लि मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम अपना सबक आगे जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आपको गफ़र की समझ लग गई होगी कि गफ़र का जो इंस्टीट्यूट है, जो रब के यहाँ काम करता है, वो किस तरह ऑपरेट करता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुझे उम्मीद है कि हम सब इस काबिल भी होंगे कि इस गफ़र को अपनी ज़िंदगियों में सही मानी के मुताबिक जो है वो उस पे ला सके। तो अब अगली आयत जो है 62 नंबर आयत है, 62 61 आयत अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की। इन्नल्लज़ीना आमनु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू व नसरा वसाबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले आयत का तर्जुमा सुन लें कि बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए, यहाँ मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोगों से है। वल्लज़ीना और वो लोग आदू जो यहूदी हैं, व नसरा जो नसारा हैं, व साबईना जो साबी हैं, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उनमें से जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लेकर आएगा, वल यौमिल आखिर और यौमिल आखिर पर भी ईमान लेके आएगा, वो आमिला सालिहन और अच्छे अमल करेगा, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम उनके लिए उनके रब के पास अजर है, जजा है, उसकी अनाम है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और ना उन्हें खौफ होगा ना उन्हें हुज़न होगा। खौफ और हुज़न मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत लोगों ने ये गलत मतलब लिया और फिर कुरान की पूरी तालीमात को चैलेंज किया। खुद मेरे पास एक बंदा आया और उसने मुझे, काफ़ी सालों की बात है, उसने कहा जी कि ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे। ये तो देखें सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि नसारा भी जन्नत में जाएंगे, हादू भी जाएंगे, इवन के साबी भी जाएंगे। तो इस आयत को गलत समझा गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आयत क्या कह रही है। पहले सबसे पहले हम गौर कर लें कि हादू और नसारा यानी यहूद नसारा और साबईन जो हैं वो कौन है। यहूद जो है ना जी, ये यूजुअली कहा जाता है कि बनी इसराइल को यहूद कहते हैं, लेकिन इनको यहूद क्यों कहते हैं? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम यहूदा था। एक तो ये निस्बत दी जाती है कि उसकी निस्बत से इनको यहूद कहते हैं। एक जो यहूद का लफ्ज़ है ना जी, ये हौदा से निकला है। हे वाव दाल अलफ ता, हौदा। इसका मतलब है माफ़ी मांगना, तौबा करना। क्योंकि ये आप पढ़ रहे हैं इस कौम के हालात ज़िंदगी, इसमें बार-बार ये अल्लाह का कानून तोड़ते हैं और बार-बार अल्लाह इन्हें कहता है तौबा करो, फिर तौबा करते हैं और अल्लाह ताला फिर इन्हें माफ़ करता है। इस रिपीटेड तौबा के प्रोसेस की वजह से भी शायद इन्हें यहूद कहा गया। फिर एक यहूद का मानी है हरकत करने वाला। तो ये भी आपने देखा है कि ये जब तुरात पढ़ते हैं तो ये बड़ी ज़ोर-ज़ोर से ऐसे-ऐसे करके हिलते हैं। आपने कभी इनको वेलिंग बॉल के नज़दीक देखा हो, कोई वीडियो देखे हो आपने, तो आपको पता चलेगा कि बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हिलते हैं। तो हरकत करने की वजह से भी ये 3 हैं, लेकिन यूजुअली इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में वो लोग जो बनी इसराइल से हैं और तौरात को फ़ॉलो करते हैं, वो उनको यहूदी कहा जाता है या यहूद अहले यहूद कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद नसारा। नसारा वो लोग हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लेके आए और है ये बनी इसराइल में से ही थे।
یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت اس وقت تھی وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر وہ بھیجے گئے تھے۔ ان کی رسالت آفاقی نہیں تھی، یونیورسل نہیں تھی۔ اس لیے یہ جو کرسچینٹی اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ قطعی طور پر نصارہ نہیں ہے، یہ یہ کرسچنز ہیں جن کو یہ سمجھ لیں کہ پال کی قوم ہے، امت ہے، یہ سینٹ پال کی امت ہے جس نے اس مذہب کو آفاقی بنایا، یونیورسل بنایا۔ ورنہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، ایون بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو راہ راست پر لے کر آنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نئی شریعت بھی نہیں دی گئی، وہی تورات والی شریعت ہی ان کے اوپر لاگو کی گئی، اور پال نے بعد میں یہ کیا کہ اس نے وہ شریعت جو ہے وہ ساقط کر دی اور ایک نیا مذہب جو ہے وہ ٹرینٹی کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے تو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس میں سے یہ قدغن بھی اٹھا لی کہ ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرسچینٹی کو آفاقی مذہب نہیں بنایا، نہ ہی یہ یونیورسل ریلیجن ہے۔ اس لیے جتنے بھی کرسچن اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں یہ قطعی طور پر نصارہ نہیں ہے۔ نصارہ ان کو کیوں قرآن نے کہا؟ قرآن نے اس لیے نصارہ ان کو کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے گا؟ تو قرآن میں لکھا ہے کہ حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے۔ من انصاری الی اللہ قال حوارین نحن انصار اللہ۔ کون اللہ کی طرف مددگار بنتا ہے؟ تو حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو یہ دین میں مدد کرنے کی بات تھی، اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا، جو ان کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے ان کو نصارہ کہا گیا۔ ایکچول ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، یہودیوں کی ایک قوم تھی، ان کے اوپر مبعوث وہ جب راہ رات سے بھٹک گئے اور انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، تورات کا مطلب بدل دیا، اس کے میننگز میں پہلے کرپشن کی، پھر اس کے الفاظ بدل دیے، پھر دین کی ساری جہتیں بدل دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری حجت کے طور پر ان کے اوپر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور ان میں سے جن لوگوں نے، ان بنی اسرائیل یہودیوں میں سے جن لوگوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، وہ نصارہ کہلائے، اور آگے ان کی اولاد جو تھی وہ نصارہ کہلائی۔ اس کے علاوہ جو بھی کرسچنز ہیں ان کا نصارہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا سلیمان فارسی جو تھے وہ آپ ان کا قصہ کبھی پڑھیں گے، وہ ایران سے آتش پرستوں سے ہوتے ہوتے حق کی تلاش میں مختلف نصارہ کے جو راہبین تھے ان کے ساتھ ملتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لے کے آئے بلکہ انہوں نے وہ ساری نشانیاں جو ان کو بتائی گئی تھیں وہ بھی انہوں نے چیک کر لیں اور وہ پوری نکلیں۔ تو ایک دفعہ اور سیدنا سلیمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ جو تھے جن کے ساتھ میں ملتا رہا وہ بڑے نیک لوگ تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، متقی تھے، اور وہ آپ کے مبعوث ہونے کا یقین بھی رکھتے تھے اور آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ساتھ شرک کر رہے تھے، وہ ٹرینٹی کو فالو کر رہے تھے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
یہودیوں کے درمیان میں سے بھی اور نصارہ کے درمیان میں سے بھی، اور آگے آگے صائبین صابی یہ عراق میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ زرتشت کے ماننے والے جو ہے نا جی، پرانی کتابیں ہیں ان کے پاس، اور یہ زرتشت کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے زرتشت بھی پیغمبر ہوں گے، بہت پہلے کی باتیں ہیں یہ، لیکن ان کے پاس کچھ چند ٹکڑے ان کتابوں کے بچے ہوئے ہیں۔ یہ آج کچھ لوگ ان میں سے آج بھی چند لاکھ کی تعداد میں موجود ہیں عراق میں، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں یہ ایک بڑا ریلیجن ہوگا، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے گا، اس کو میں اجر عطا کروں گا۔ اب اللہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس وقت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، اور جو شریعت وہ لے کے آئے ہیں اس کے تابع فرمان اپنی زندگی گزاری جائے، تو پھر عمل صالح بنیں گے۔ اس آیت میں تین لگائی ہیں کہ چاہے وہ ایمان والے ہوں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، چاہے وہ صابی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، جو کوئی بھی ہے میرے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی ان پر ایمان نہیں لے کے آئے گا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے جو کوئی ایمان لے کے آئے گا اللہ پر، اللہ کی، اور کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹرینٹی کا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، تورات کا سارا قانون منسوخ ہو جائے گا، اور صابیوں کے پاس بھی جو کچھ بھی وہ لیے پھرتے ہیں وہ بھی منسوخ ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کے آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ اور اس کے بعد عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے مراد جو ہے وہ جو دین اسلام ہے اس کے اندر جو رہ کر، جو قانون کو فالو کر کے کوئی کام اچھے کرے گا، تو اس کو عمل صالح کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لیے تمام قوموں، تمام امتوں کے اوپر یہ لازم تھا کہ جب ایک نبی کی وہ فالو کر رہے ہیں، کوئی نیا نبی آ جائے تو انہوں نے اس پر ایمان لانا ہوتا تھا، ادروائز وہ کافر گردانے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا جو ہیں، ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لہٰذا یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ختم نبوت کا سب سے بڑا ایمان جو ہے نا، سب سے بڑا انعام جو ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو مرضی ہو، چاہے کوئی بہت بڑا پیر ہو، شیخ ہو، مشائخ ہو، ان کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو زندیق ہے، دجال ہے، کافر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پہ مجھے مانو تو اس طرح تم مسلمان ہوگے، تو وہ بالکل جھوٹا ہے، زندیق ہے۔ ہمیں کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جب ہم نے صحیح اپنے آقا، اپنے مولا کو مان لیا تو ہماری گردنیں تمام تر کی غلامی سے آزاد ہو گئیں۔ ایک ہی غلامی ہمارے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی کے در کے اوپر در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو محی الدین عربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک عالم دین تھے، ان کے ساتھ میں بغض رکھتا تھا اور میں نفرت کرتا تھا ان سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ مجھے خواب میں دیدار ہوا۔ یہ ابن العربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو سید رسول اللہ نے فرمایا کہ محی الدین تم اس بندے سے بغض کیوں رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ میرے شیخ کو نہیں مانتا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین ہو گیا ہے؟
تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھے مانتا ہے اور میرا امتی ہے؟ اگر تم نے اس سے معافی نہ مانگی تو تمہارے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے ختم نبوت کا اعجاز۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، یقین کریں اگر آپ اس فارمولے پہ عمل کر لیں تو سارے کا سارا جو ہے نا جی فساد ختم ہو جائے گا، کہ یہ میرے رسول کو مانتا ہے، میرے رسول کا امتی ہے، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہاں بھی اس آیت سے یہی مراد ہے کہ چاہے دنیا کے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، یہ آیت واضح طور پر اس لیے بیان کی گئی کہ آج بھی جو ابراہیمک اکارڈ کے اوپر جو جہلیت پھیلائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ ابراہیمک ریلیجن ہے تینوں کے تینوں، اور یہ تینوں ان کو تینوں کو مل جانا چاہیے۔ میں نے اس کے اوپر ابراہیمک اکارڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو کی ہوئی ہے، فردر تفصیلات بھی کس دن اس کی ایک ایک شک بھی دیکھ کے بیان کریں گے۔ ابراہیمک اکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی طرف یہ ہمیں لے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ یہودی ابراہیمی ہے نہ عیسائی ابراہیمی ہے۔ ابراہیم کی رستے کو وہ چھوڑ چکے ہیں، ابراہیم کے لائے ہوئے اسلام میں انہوں نے تحریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سند عطا کہ اگر آپ قرآن کے ماننے والے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہودی اور نصارہ دونوں کے دونوں نان ابراہیمک ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ابراہیم، قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے یا نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے والوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ تم ہو ابراہیم کی روحانی اولاد، ابراہیم کی تعلیمات کے وارث، امت محمدی ہے۔ ہر وہ شخص دنیا کے جس مرضی خطے میں رہتا ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو پھر وہ ابراہیمی ہے، ادروائز وہ ابراہیمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ یہاں ملت کا لفظ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابراہیم ہمارے روحانی باپ ہے، ہمارے بابا قوم ہے۔ یہود کا اور کرسچینٹی کا، نصارہ تو کرسچینٹی ہے، کرسچینٹی جو ہے یہ نصارہ ہے ہی نہیں، یہ تو پال کا ریلیجن ہے۔ بالکل غلط بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ریلیجن ہے۔ اس طرح شیخ عمران، یہ ان کو جو ہیں جو روس والے ہیں، ایک تو کیتھولک ہے، ایک پروٹیسٹنٹ ہے، آرتھوڈکس کرسچنز کو وہ کہتا ہے جی یہ نصارہ ہیں۔ بالکل قطعی طور پر نہیں نصارہ ہیں۔ نصارہ وہ لوگ تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے، لیکن انہوں نے ٹرینٹی کو فالو نہیں کیا۔ جب ٹرینٹی کو فالو کر لیا تو وہ مشرک بن گئے، ان کو نصارہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسی لیے جو استاد تھے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جہنمی کہا، کیونکہ وہ ٹرینٹی پر عمل کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے جی میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، چاہے کوئی نصارہ ہے وہ بھی دعویٰ کرتا ہے میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور صابی جو ہیں عراق والے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ ہے، بھلے سے وہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی، محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ جو کوئی ان کی رسالت پر ایمان لے کر آئے گا اور پھر ان کی شریعت کو فالو کرے گا تو وہ عمل صالح والا گردانا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، انعامات ہیں، اس کا اکرام کیا جائے گا، اور اس کو حزن اور خوف سے بھی پاک کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو اگلی آیت چلتے ہیں آگے۔ پھر بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے وہ کنٹینیو ہے، یہ ہے آیت نمبر 63 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا، یہ ذرا یہ بڑا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ دیکھیے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ،
ورفانا ہم نے بلند کر دیا فوقکم تمہارے اوپر طور طور کو خذوا ما اتینکم بقوۃ کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے خذوا ما اتینکم بقوۃ پکڑے رکھو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے بقوۃ قوت کے ساتھ اور وذکروا ما فیہ اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ یہاں پھر وہی تقوی کی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلنا اللہ کے قانون کو فالو کرنا تقوی کہلاتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب میں نے تم سے عہد لیا اور پھر تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور پھر تمہیں کہا کہ تمہیں جو میں نے عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو یہ واقعہ یوں تھا کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کیں اور طرح طرح کی نشانیاں اپنے پیغمبر سے طلب کرنی شروع کیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ اپنی نشانی ان کو دکھائی کہ طور پہاڑ کو بلند کیا زمین سے اس کو بلند کیا اور ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا ان پوری قوم کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر گر جائے گا یہاں آپ کو پھر وہی آیت میں یاد دلاؤں گا کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی دیکھیں یہ بھی خرق عادت کام کر کے فزیکل لاز کو توڑ کے یا امینڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کیا کہ پورے کا پورا پہاڑ جو ہے ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور پھر ان کو کہا کہ اب بتاؤ کیا کہتے ہو تو یہ پھر جناب دوبارہ رونے دھونے لگے اور توبہ کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گرے اور پھر ایک آنکھ اٹھا کے نا اس طرح گردن ایسے کر کے تو دیکھتے تھے کہ پہاڑ کہیں آ کے گر تو نہیں گیا اوپر اور آج بھی یہ اس طرح کے جو سٹائل سے جو سجدہ ہے کہ یہ سر جھکا کے آدھے بدن کو ایسے کر کے اور ایسے کر کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی کہ سب سے افضل سجدہ یہ ہے آدھا دھڑ جو ہے وہ سجدے میں اور آدھا اوپر کی طرف دیکھتے تھے یہ پورا سجدہ بھی نہیں کر رہے تھے اور ان کو ڈر تھا کہ پہاڑ جو ہے یہ ہمارے اوپر آن گرے گا کہ ننکیوں سے ان پہاڑ کی طرف دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب بتاؤ تو پھر انہوں نے جناب رونا دھونا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کرنے لگے کہ ہم کبھی تیری خلاف ورزی نہیں کریں گے تو اللہ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں تم اس طرح کرو کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو پکڑو اس کے یعنی آپ جو کتاب میں نے دی ہے تمہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس پہ کاربند رہو اور اس کی اطاعت کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر انعام کرے اور یہی تمہارے لیے تقویٰ ہے تو یہ 63 تک ہم نے پڑھ لیا باقی انشاءاللہ آگے چلیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ